अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, 1945 में ब्रिसेल्स में सर जोड़कर जो ममालिक बैठे थे और उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जंग की तबाहकारियों से बचने के लिए और आइंदा का एक लाएअमल तरतीब दिया और किस तरीके से दीगर ममालिक की सॉवरेनिटी और उसकी इंटेग्रिटी की बात की, लेकिन आज तक उसकी फालियत पर सवालात खड़े हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की उस क्रेडिबल जो उनके डिसीजंस थे या क्रेडिबिलिटी थी, उस पे सवालात खड़े हो रहे हैं और सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से बहुत सारी ऐसी करारदादें हैं जहां कश्मीरियों के हवाले से, उनकी हक़ खुद इरादियत के हवाले से, उनकी इस्तिसाब राय के हवाले से जो करारदादें मंजूर हुई, उन पर न सिर्फ अमल दरामद नहीं हुआ बल्कि हमने ये देखा कि एक शिद्दत आई मजालिम में। और 89 के बाद यानी 1989 के बाद जिस तरह कश्मीरियों पर मजालिम ढाए गए, लाखों की तादाद में कश्मीरियों को कत्ल किया गया, नौजवानों को एक जेनोसाइड, नस्ल कुशी की गई ताकि वो जो जनरेशन है वो हक़ खुद इरादियत की बात ना करे, वो जिद्दोजहद आज़ादी की मंजिलों तक पहुंचने की कोशिश ना करे। लेकिन ये तमाम के तमाम हरबे नाकाम साबित हुए और मोदी को मुंह की खानी पड़ी। बल्कि भारत, जिसकी हमेशा से कश्मीर के हवाले से एक पॉलिसी रही है, 1927 से जो एक खुसूसी रिहायशी कवानीन थे मकबूजा कश्मीर के, उनको न सिर्फ खत्म किया गया 5 अगस्त 2019 को, बल्कि 5 लाख से ज्यादा डोमिसाइल्स इशू कर दिए गए और जो कश्मीर के रहने वाले हैं उनकी एक डेमोग्राफिक चेंज के जरिए वहां के जो मुसलमान हैं उन पर आरएसएस के गुंडों की ड्यूटियां लगाई गई और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50,000 से जायद इस आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करने के बाद आरएसएस के गुंडों को और उन इंतहा पसंदों को, शिवसेना के लोगों को वर्दी पहनाकर मकबूजा वादी में छोड़ दिया गया। आज तक वहां पे कर्फ्यू नाफिज है। ज़राए अबलाग की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। बैनुल अक़वामी तंजीमों की बात करें, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करें, एक मुजरिमाना खामोशी और एक गफलत का मुजाहरा देखने में आ रहा है और बिल्कुल वही मॉडल अडॉप्ट किया जा रहा है जो कि इजराइल में नेतन्याहू ने और उनकी हुकूमत ने किया। जिस तरह वहां आबादकारी का एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया गया, डेफिनेटली एक ट्राइका भी था जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वही फार्मूला और इजराइल और भारत का जो गठजोड़ है इस खित्ते को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है। और बिलखुसूस हम आलमी बिरादरी की बात यहां पे जरूर करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान ने भी आज अपने एक बयान में, स्टेटमेंट में ये कहा है कि आलमी बिरादरी कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की फराहमी के लिए इक़दामात करे। इस हवाले से हमने बार बार कोशिशें भी की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल, उनकी इखलाकी सियासी हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा भी किया गया है और आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उसका एक एलामिया भी सामने आया है और इसका जो मकसद था इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इलाकाई और मुल्की सूरत हाल का जायजा लेना था और जो अंदरूनी सिक्योरिटी है, बिलखुसूस लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री। और इस मुश्तरका एलामिया में कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के दिन के मौके पर कश्मीरियों के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती का अज़म भी दोहराया गया है। आज हम इस पे बात करेंगे कि किस तरह कश्मीरियों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, किस तरह जेनोसाइड किया जा रहा है और किस तरीके से बैनुल अक़वामी तंजीमें, बैनुल अक़वामी जरीदे इस पर लिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार टस से मस नहीं होती। क्या इसकी वजूहात हैं, कौन कौन सी पुश्त पनाही जो है इसके पीछे कार फरमा है जिसकी वजह से इन मजालिम में शिद्दत आ रही है। अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाते चलें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आपने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया। और मेरे साथ मौजूद है नवीद सत्ती, आप सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नवीद सत्ती आपका। इरशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमनिस्ट हैं और खास तौर पर आपने कश्मीर के उमूर पर बहुत लिखा है, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये जो फार्मूला है जो कि मकबूजा कश्मीर में जिस तरह आपने देखा कि आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, 35A को रिवोक किया गया, उसके एक डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश की गई, फिर हमने देखा कि 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वहां पे तैनात किए गए और आपने खुद आरएसएस को और बीजेपी के नुमाइंदों को खुद सुना कि उन्होंने किस तरीके से कौन से इल्काबात से नवाजा और कौन से उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया कि आप किस तरह जाएं और वहां पर जो है वो आप आबाद हों। हिंदुओं को बाकायदा तौर पर जो है ये डोमिसाइल दिए गए। 70% से ज्यादा की आबादी को इस तरीके से नजरअंदाज करना, क्या ये एक तवीलुल मुद्दती आप समझते हैं कि ये प्लान है और इसकी कोई कामयाबी को देखा है इन्होंने, या कोई गलत फहमी है जिसकी बिना पर ये पै दर पै हमले किए जा रहे हैं मोदी?
نہیں، غلط فہمی کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی ان 3-4 سالوں کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کشمیر کی تاریخ پڑھیں اور کشمیر کی تاریخ اس وقت سے پڑھیں جب سے وہاں پہ مہاراجہ ہری سنگھ کا راج تھا، یا اس سے پہلے آپ جائیں جب کشمیر میں پہلا مسلمان جو ہے آ کے آباد ہوا تھا، اس کے بعد سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمان اپنا کشمیر کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ مظالم جاتے رہے ہیں، اور ہر طریقہ کار سے ان کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے اندر کچھ کشمیر کے اندر جو اپنے لیڈران رہے ہیں ان کے بھی وہ بھی شامل حال رہے جو انڈین کانگریس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، بلکہ بڑی لیٹر جب محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ تھی ابھی تو ان کو بھی پابند سلاسل کیا گیا، تو ان کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی تھی کہ جی انڈیا کشمیر کو جو ہے انڈیا کے ساتھ ضم کر دیا جائے، تو اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی فردر فریش ریزولوشن آ گئی تھی جس میں یونائٹڈ نیشن نے فوراً نوٹس دیتے ہوئے طالباً 91 نمبر پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ایریا، اس کو کسی اسٹیٹ کے ساتھ اچھا برگیڈیئر صاحب میں چاہوں گا کشمیر کے اوپر آئی تھی۔ برگیڈیئر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کی گفتگو کو میں یہیں سے جوڑوں، میں آپ کی قطع کلامی کی بھی معذرت چاہوں گا کیونکہ ایک ان پٹ ضروری ہے، اور ہماری جو پالیسی ہے بالخصوص کشمیر کے حوالے سے اور جو ڈیولپمنٹ ریسنٹ ہوئی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں، پھر میں دوبارہ برگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے ہمیں جوائن کیے، وفاقی وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان، بہت شکریہ گنڈا پور صاحب۔ گنڈا پور صاحب کین یو ہیئر می؟ جی ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ برگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا، آپ جس طرح بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جس طرح کانگریس کے ساتھ مل کر کشمیریوں پر جو مظالم ڈھائے گئے تو وہ کہتے ہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، اور اپنوں نے ہی لنکا ڈھائی تھی، لیکن آج ان کی بھی حالت ذات دیکھ کے دنیا حیران ہے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ لکھ رہے ہیں، مختلف جریدے اس پہ لکھ رہے ہیں۔ صاحب ایک چیز ذہن میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے طور پہ سر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ابھی یونائٹڈ نیشن نے ایسٹ تیمور کا مسئلہ حل کرایا، ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ حل ہوا، تو کیا ہمارے ذہن میں سوال نہیں اٹھتا کہ یو این او نے وہ مسئلہ کیوں حل کرایا؟ تو میں اس سوال کو سوچتا ہوں تو مجھے اس کا ایک ہی جواب ملتا ہے کہ وہ مسئلہ یو این او نے اس لیے حل کرایا کہ وہاں پہ مسلمان آباد نہیں تھے، وہاں پہ کرسچن آبادی تھی یا دوسری آبادی تھی۔ کشمیر کا مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوتا کہ کشمیر کے اندر مسلمان آباد ہیں، اور اس وقت جس ٹائم میں آج میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک دنیا کے اندر ایک مذاہب کی دہشت گردی کے اوپر ایک بہت بڑا کلوز نیکسس بن چکا ہے، جس میں زیونسٹ لابی ہے، وہ جو ایولانجیکل جیوز ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ ٹو ٹاک اگینسٹ اسرائیل از ٹو ٹاک اگینسٹ گاڈ، اینڈ جارج ڈبلیو بش، باراک اوباما یا ٹرمپ وہ اس کے ممبر رہے ہیں، اور ٹرمپ تو ان کا بہت ایکٹیو ممبر ہے، اس کا بیٹا اس کا داماد آپ کو پتا ہے کہ وہ کون ہے، اور ان کے اوپر کس طرح فیڈرل ریزرو پہ کس طرح زیونسٹ کا قبضہ ہے۔ اس کے ساتھ جو امریکہ کے اندر جو وہ کہتے ہیں نا جو اپنا ہائی گریڈ کرسچن جو نیو کانز ہوتے ہیں وہ ہیں، اب یہ دونوں تو دنیا پہ رول کر رہے تھے جس کے ذریعے انہوں نے مل کے مسلم ملک کو ممالک کو تباہ کیا، جس میں عراق ہے، سیریا ہے، لیبیا، آپ نے دیکھ لیا یہودی لابی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور زیونسٹ کی رینج بڑھانے کے، اب اس کے اندر اس وقت ہندوتوا شامل ہو گیا، یعنی ہندوتوا، میں ہندو مذہب کو نہیں کہہ رہا، یہ ہندوتوا کو کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح زیونسٹ میں زیونسٹ لابی ہے، تو جو ہندوتوا کی لابی ہے جو مذہب کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے پہ بلیو کرتے ہیں، یا وہ زیونسٹ لابی جو مذہب کو دہشت گردی کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتی ہے، یا وہ ہائی گریڈ نیو کان جو چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک نہ ایک محاذ قائم کیا جائے۔ یہ تین مذاہب کا ایک نیکسس اس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، ہندوتوا، زیونسٹ اور نیو کان، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب یہ تو ایک رائٹنگ آن دی وال نا، کہ عراق کو اگر آج ٹرمپ کھڑے ہو کے کہتا ہے ڈیبیٹ میں کہ عراق کے پاس WMDs نہیں تھے، بش نے جھوٹ بولا دنیا سے، بش کی ایک غلطی تھی، آپ مجھے بتائیں کہ جواب کہاں تلاش کریں گے؟ جواب کشمیر میں تلاش کریں گے یا اس نیکسس میں تلاش کریں گے جس نیکسس کے ذریعے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ مودی از اے ہائی گریڈ ٹیررسٹ، اس کی پیدائش RSS میں ہوئی ہے،
RSS وہ پارٹی ہے جس نے گاندھی کو پوائنٹ بلینک رینج پہ گولی ماری تھی، اپنے باپ کو جس نے گولی مار دی اور اس کو اب وہ ہیرو ڈکلیئر کرتے ہیں اس قاتل کو، اس سے آپ تو کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کے اندر آپ تو یہ 2 سالوں 5 سالوں کی بات کریں، مودی نے جب پہلی دفعہ ٹیک اوور کیا تھا اس الیکشن کے بعد اس نے یہ جو RSS کے غنڈے تھے اور جو CRPF کے جو غنڈے تھے ان کو اس نے سول کپڑوں میں وہاں پہ جموں، اگر آپ کبھی سروے کریں جموں دہلی ہائی وے کا یا جموں پشپورہ ہائی وے کا یا سری نگر کے نزدیک آپ کریں تو وہاں پہ اس قسم کے غنڈوں کو پہلے ہی لا کے آباد کر دیا تھا، جنہوں نے پہلے الیکشن کے اندر لوگوں کو کوئرس کیا اور اس کے اندر جو ووٹ ڈالے گئے اس کی پرسنٹیج بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ جو نیکسس ہے نا بخاری صاحب، اس نیکسس نے دنیا آنے والے دنوں میں بھی دنیا کو تباہ کرنا ہے، اور کشمیر کا UN تو UN تو رہی نہیں نا، وہ تو یونائٹڈ نیشن کارپوریشن بن گئی ہے بینگ رن بائی امریکہ۔ اور ہوا کیا ہے، یونائٹڈ نیشن کا کلچر کس طرح چینج ہوا ہے؟ لیگ آف نیشن کے بعد یونائٹڈ نیشن کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ دنیا میں امن قائم کرے گی۔ اس نے کیا کیا، ملکوں کو بلینک چیک دینے شروع کر دیے کہ جاؤ اور جا کے افغانستان کو تباہ کرو، UN کی ریزولوشن آ گئی، عراق کو تباہ کرو، UN کی ریزولوشن آ گئی، لیبیا کو مارو، UN کی۔ تو کیا UN اس لیے کریٹ کی گئی تھی کہ وہ امریکہ کو یہ آتھرائز کرے کہ جاؤ حملے کرو اور دنیا کو تباہ کرو؟ اچھا برگیڈیئر صاحب، اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک بات بڑی اہم ہے، آپ نے نریندر مودی کا بھی اس میں ذکر کیا کہ اس کی پیدائشی RSS، یعنی وہ 8 سال کا بچہ جب وہ RSS میں بھرتی ہوتا ہے، اور یہ موومنٹ آج کی نہیں ہے، یہ 25 اور 28 کے درمیان بڑی تیزی سے انہوں نے باقی جو تنظیمیں تھیں، ہندو انتہا پسند تنظیمیں، ان کو بھی شامل کیا۔ 85 تک تو ہم نے یہ دیکھا بریگیڈیئر صاحب کہ ان کے پاس 15 سیٹیں بھی نہیں تھی، اس کے بعد بتدریج اس میں اضافہ ہوا۔ تو ہماری توقعات جو ہیں وہ حقائق کے برعکس بعض اوقات نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم مودی کی بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ ہندوتوا کی بات کرتا ہے، لیکن کانگریس نے بھی تو کشمیریوں پر مظالم ڈالے ہیں، یہ تو ایک اسٹیٹ پالیسی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری براڈر پکچر پہ بات کریں سر، کہ اس کو کس طریقے سے ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے؟ بخاری صاحب میں تو کیونکہ اس ٹائم فریم ورک پہ بات کر رہا ہوں اس لیے میں نے اشارہ کیا BJP اور RSS کی طرف، لیکن 1947 کا جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے تو یہ کوئی مطلب یہ کوئی بٹوارا تو نہیں تھا، اس میں ایک سب کانٹیننٹ کے اندر 2 نیشنز کا جنم لی ہوا تھا، ایک نیشن پاکستان تھی اور ایک نیشن جو انڈیا تھی، اس کے اندر کوئی مہابھارت نام ٹائپ کی چیز نہیں تھی، یہ سب کانٹیننٹ بر صغیر تھا۔ اب جب یہ دونوں ممالک آ گئے اور بٹوارا تو صرف پنجاب کا ہوا، باقی جگہ تو انڈیا میں یہاں بھی جو 546 پاپولیشنری اسٹیٹس تھی ان کو ایک چوائس دی گئی تھی۔ اب بات یہ جس وقت یہ چیز کی ہے اس وقت آپ اگست میں اکتوبر میں جموں اور کے نزدیک جتنا رمبان اور جموں کے درمیان اور اخنور اور جموں کے درمیان کی اسٹیٹسٹک نکال دیں، اس میں 6 دنوں میں 40,000 مسلمانوں کو مارا گیا تھا، جس میں 11,000 عورتیں تھیں۔ یہ کہتا ہے ڈیوائیڈڈ کشمیر، ایک اپنا ایک کتاب ہے، یہ اس کو اٹھا کے اور اس کے اندر آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کو تمام کی تمام چیزیں ڈیٹیل میں مل جائیں گی 6 دنوں کے اندر۔ تو اس وقت کسی پٹیل کون تھا، نہرو کون تھا؟ وہ تو RSS کے نہیں تھے، وہ تو کانگریس تھے۔ اور یہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا فارمولا تھا یہ تو کانگریس نے پیش کیا تھا نا، جعلی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، جو آپ نے کہا کہ جی جو مہاراجا تو اس دن اپنا سری نگر سے جموں سفر کر رہا تھا، پٹیل نے کہا تھا کہ جی آپ جائیں، VP میمن وہاں پہ موجود تھا کہ جی آپ جائیں، وہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس نے بھی کوئی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن شائن نہیں کیا۔ تو یہ جو پیدائش ہے انڈیا کی، یا انڈیا کے اندر جو فوج آئی ہے 26 اکتوبر کو، وہی غاصبانہ فوج ہے، کیونکہ there was no instrument of accession existing in that, and Mountbatten was an instrumental in sending the Indian army to Kashmir. Mountbatten جو لارڈ Mountbatten جو ہے وہ نہرو کے ساتھ ملا ہوا تھا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کے ساتھ تعلقات۔ یہ تو ایک حقیقت، اب تو اس کی بیٹی نے کتاب بھی لکھ دی ہے۔ برگیڈیئر صاحب یہ آپ نے بڑا یہ جو آپ نے بات کی ہے ریلیشن شپ چل رہا تھا، تو انڈیا تو پیدائشی امورالٹی کی ہے۔ آپ اس خمیر کی بات کر رہے ہیں، آپ اتنا بڑا لیڈر واز ہیونگ این افیئر ود ایڈوینا ماؤنٹ، اور اس کے ذریعے اس نے چیزوں کو منور کرانے کی کوشش کی۔ تو انڈیا تو پیدائش ہی امورالٹی کی ہے، امورالٹی تو ان کی پیدائش میں۔ بالکل آپ نے برگیڈیئر صاحب آپ نے درست فرمایا، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا برگیڈیئر صاحب۔ فیروزپور کو انیکس کیا گیا بالکل ایک عورت کو استعمال کر کے نہرو نے، وہ اس میں آپ کو پتا ہے گرداسپور میں مسلمان تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کرسچن تھے انہوں نے بھی چوائس دی تھی کہ ہم پاکستان میں جانا چاہتے ہیں،
اس طریقے سے جو پرسنٹیج تھی وہ مسلمانوں کی اور کرسچن کی ملا کے 52.4% ہو گئی تھی. اینڈ گرداسپور should have come to Pakistan. That Mount Batten was with BP Memon. Mount Batten نے نہرو کو کہا, اپنا کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. موڈالٹی کا جو ملک پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کس طرح یہ سوچتے ہیں کہ وہ آج جو ہے وہ اخلاقی اقدار کو لے کے آ گئے؟ اخلاق کا تو کوئی وہاں پہ وجود ہی نہیں. اخلاقیات جو ہے وہ میٹر نہیں کر رہی ہیں یہاں پہ. برگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. کامن آدمی ہے, ٹھیک ہے, اس کی وہ فیلنگ نہیں ہے دہشت گردی کی, لیکن جو انڈین لیڈرشپ ہے وہ بلیو کرتی ہے دہشت گردی کو پھیلانے پہ, ٹھیک ہے, کرتی ہے انڈیا مر گجرات اٹھائے, آپ بریلی کے فسادات اٹھا لیں, نیلی کے فسادات اٹھا لیں, آپ مطلب گجرات کا کارنیج اٹھا لیں, اس میں کون انوالو ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. گجرات میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا. برگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. برگیڈیئر صاحب کون ہے؟ مودی کا یار ہے. تو یہ جو وہاں پہ ایک کلیک ہے یہ دہشت گردوں کا, جن کا لیڈر نریندر مودی ہے, اس نے پوری کی پوری جو سوسائٹی ہے وہ صرف کیا مسلمانوں کے خلاف نہیں, دلیت کے خلاف اٹھا کے دیکھیں. جو ان کے ہندو ہے اور دلیت کی پرسنٹیج برہمن سے زیادہ ہے, برہمن سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, کرسچنز کو تباہ و برباد کیا. برگیڈیئر صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف دوبارہ. برگیڈیئر صاحب کے اندر کیوں چل رہی, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. برگیڈیئر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. جی برگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. اور ارشاد محمود صاحب, آپ نے برگیڈیئر صاحب کی گفتگو سنی. ایک تو وہ اس نیریٹو کی اور ایک سوچ کی بات کر رہے ہیں, اس خمیر کی بات کر رہے ہیں جس میں محض صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمانوں کا خون بہانا ہے, ان کی نسل کشی کرنا ہے. بلکہ انہوں نے دلت کا حوالہ بھی دیا. براہمن ہی راج کریں گے شیو کی دھرتی پہ, یہ فارمولہ ہے. یعنی باقی سب کے سب پلیت ہیں, صرف براہمن ہیں جو شیو کی دھرتی پہ رہ سکتے ہیں, اور وہ ہمالیہ کی پہاڑیوں سے لے کے سری لنکا کی وادیوں تک ہے. یہ بات تو شروع سے ہی آر ایس ایس کا جو ہے ایک بیانیہ رہا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ مقبوضہ وادی میں بھارت جو خواب دیکھ رہا ہے اس کو شرمندہ تعبیر تو اس نے ہونا نہیں, اس کا چکنا چور تو ہو چکا ہے پہلے سے ہی. لیکن ابھی جو جنریشن ہے, جس طرح ہم نے دیکھا بے پناہ قربانیاں, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ برہان وانی کی شہادت تھی جس نے نئی روح پھونکی ان نوجوانوں میں, اب وہ خود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم منزل کے بہت قریب ہیں؟ کیونکہ جو مظالم بڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہاں سے ایک ریئیکشن آ رہا ہے, تب مظالم بھی بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیے کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے وہ کوئی آج کی تو نہیں ہے, 47 سے چل رہی ہے, لیکن خاص طور پہ اس میں جو شدت آئی تھی وہ 90s سے ہے. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ 5 اگست لاسٹ ایئر جو ہے وہ ایک نیا سنگ میل ہے, ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ ہے, جب ہندوستان نے کشمیریوں کی جو رہی سہی اٹونومی تھی, انٹرنل جو ان کو رائٹس حاصل تھے, وہ بھی ختم کیے. اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 1.5 سال کے دوران کشمیر کے اندر اور زیادہ ری ایکشن ہوا. مثلا آپ دیکھیے کہ جو جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اکراس دا بورڈ اس نے اس کو رجسٹ کیا. پھر یہ جو پاپولیشن ہے, جتنے انٹرنیشنل میڈیا میں جتنے آرٹیکل چھپتے ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اس ڈیسیژن کو نہ صرف یہ کہ رجسٹ کیا بلکہ اس کے خلاف جو ہے ایک اوور ویلمنگ کشمیر کے اندر خاص طور پہ کشمیری مسلمانوں میں ایک کنسنسس پایا جاتا ہے. سیکنڈلی کشمیر کے جو مسلمان ہیں اور کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے اور خاص طور پہ پچھلے 5 اگست کے اقدام کے بعد ایک بہت کلچرل آن سلاٹ بھی ہے, جس کو آپ ہندوستان کا نام بھی دے سکتے ہیں یا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. مثلا اردو زبان جو ہے پچھلے 126 سال سے بہت سرکاری زبان کے طور پہ متعارف تھی, نافذ تھی, اس کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح بے شمار اور اقدامات کیے جا رہے ہیں. آپ جو کہتے ہیں نا ہندوتوا, مثلا وہ ایک میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں ایک یہ پلان ہے, گورنمنٹ اس کے لیے بہت بڑی میسو قسم کی فنڈنگ کر رہی ہے کہ پچھلے 1000 سال کے اندر جتنے بھی ٹیمپلز تھے جو ختم ہو چکے تھے, وہ کہیں جن کا نام و نشان نہیں تھا, جو پرانی کئی کتابوں سے ڈھونڈ کے ان کو لایا جا رہا ہے, ان کی ارسر نو تعمیر, جیسے کہ بابری مسجد کا قصہ ہوا اس طرح کا. پھر بہت ساری مساجد ایسی ہیں جن مساجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں ٹیمپل تھا اور کبھی مندر ہوا کرتا تھا تو ہم اس کو دوبارہ مندر بنائیں گے. ان چیزوں کو ریاست جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. اسی طرح آبادی کا تناسب بگاڑنے کے حوالے سے بے شمار اقدامات کیے جا رہے ہیں, بڑے ٹھوس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. بہت سارے ایریاز کو مارک کر دیا گیا. ایک جو بہت خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ فوج کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی علاقے کو, یعنی کسی بھی ولیج کو
کسی پہاڑ کو کسی بھی ٹاؤن کو وہ قرار دے سکتی ہے کہ یہ اسٹریٹجک نوعیت کا علاقہ ہے. جب وہ اس کو کہتی ہے کہ اسٹریٹجک نوعیت کا علاقہ ہے تو پھر وہاں جو ہے نا جو لوکل قوانین ہیں وہ نافذ نہیں رہتے, بلکہ اس کو فوجی زون میں آپ سمجھ لیں کہ کنٹونمنٹ میں وہ تبدیل کر دیتے ہیں, اور اس کے لیے پھر وہاں جو پاپولیشن آباد ہوتی ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو جنگلوں کے اندر جو لوگ آباد تھے, مسلمان آبادی تھی, اس سے وہ علاقے خالی کرا دیے گئے. تو ایک میسو قسم کا جو ہے کلچرل آنسلاٹ بھی ہے, پولیٹیکل ڈس امپاورمنٹ کے لیے بھی ہے. انڈیا کے اخبار, لیکن یہاں پہ ارشاد صاحب ایک بات بڑی اہم ہے, آپ نے جس طرح ذکر کیا, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے جو سیب کے درخت تھے, فصلیں تیار تھی, ان کو کاٹ دیا گیا, جلا دیا گیا, گھروں کو مسمار کر دیا گیا. آپ نہیں سمجھتے جبر سے اور زبردستی آپ کسی سے استصواب رائے یا اس کی حق کی خود ارادیت وہ اس کو آپ نہ چھین سکتے ہیں, نہ ان کی آزادی کی منزل کی جو کوششیں ہیں اس کو آپ روک سکتے ہیں. تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, یہ آخر ٹارگٹ کیا ہے؟ یعنی ایک چیز ابھی تک نہیں ہوئی ہے 1947 سے لے کر اب 2020 تک, یعنی ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے. آج بھی وہاں پہ جتنے مسلمان ہیں 100% نفرت کرتے ہیں. دیکھیں جو ملٹری میئرز ہیں یا جو ملٹری مسلز ہیں ان کو تو یوز کر رہی ہے اسٹیٹ, اور اسی کی وجہ سے وہ آپ کو پتا ہے وہاں 6-7 لاکھ فوج موجود ہے, پیرا ملٹری موجود ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت میسو قسم کا نیٹ ورک ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کی جو آواز تھی اس کو دبایا نہیں جا سکا. اس کی وجہ یہ ہے, اس کا پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دیا جائے گا. پھر 47 میں انہوں نے خود ایک پاکستان کو ایک آزاد ہوتے ہوئے دیکھا, ایک مسلم مملکت بنتے دیکھا. تو ان کے ایک پولیٹیکل اسپیریشنز ہیں. ہم نے پوری دنیا میں دیکھا ہے کہیں بھی پولیٹیکل اسپیریشنز کو, جو لوگوں کے خواب ہوتے ہیں, جو لوگوں کی خواہشات ہوتے ہیں, ان کو آپ جبر کے ذریعے, ان کو آپ طاقت کے ذریعے نہیں دبا سکتے. ابھی ریسنٹ ہمارے سامنے افغانستان کی مثال بھی ہے کہ امریکہ جیسی پاور جس نے $1 ٹریلین وہاں خرچ کیے, دنیا ساری کی اس کو سپورٹ تھی, اینڈ آف دا ڈے اس کو پھر طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا. اب وہ بات چیت کر رہے ہیں, طالبان کو حکومت کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں, اور ایک ڈائلاگ ٹیبل انہوں نے سیٹ کیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے عقل اس لیے پکڑا کہ انہوں نے تجربے سے سیکھا کہ بھائی ہم اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے. ہندوستان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو پالیسیز آپ کو پچھلے 70 سال یا خاص طور پر پچھلے 30 سال میں کامیاب نہیں ہو سکی, وہ اچانک اب کیسے کامیاب ہوگی. تو ریپریسو میئرز کو چھوڑ کے ان کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. پاکستان نے بہت ساری ایفرٹس کی کہ ہم کسی طریقے سے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکیں. ابھی بھی ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم اوپن ہیں, ہم آگے بات چیت کرنے کے لیے اوپن ہیں, لیکن انڈیا اس کے اوپر نہیں ہو رہا. آج جیسے 5 ہمارا جنوری کا ڈے ہے, یہ بڑا امپارٹنٹ ڈے ہے. ہمیں اس کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ آج ہی کے دن اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ ہم کشمیر میں سیز فائر کرائیں گے, ہم غیر جانبدارانہ استصواب رائے کریں گے, ڈی ملٹرائزیشن کریں گے, یہاں سے ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں نکل جائیں گی, اور پھر یونائٹڈ نیشن کے ذریعے تمام ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے ایک استصواب رائے ہوگا. تو اتنے سال گزرنے کے باوجود, 70 سال گزرنے کے باوجود آج بھی کشمیری لوگ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کو یاد دلاتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کے میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سری نگر میں بھی آفس ہے یونائٹڈ نیشن کے, لوگ مظفر آباد میں اور اس لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی موجود ہیں, اور ان کو ہم دوبارہ بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں کہ بھائی اقوام عالم نے اور خود انڈیا نے جا کے اقوام متحدہ میں یہ وعدہ کیا تھا, پاکستان اس کی پارٹی تھا, پاکستان اس کی پارٹی ہے. تو آپ اس چیز کو انووک کریں. اگر انووک نہیں کریں گے تو اس ریجن میں آپ کو بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی ہم بالکل ایک نئی جنگ کے قریب جا چکے ہیں. بہت زیادہ اس بات کے خطرات ہیں کہ یہ دو نیوکلیر پاور میں کوئی کلیش ہو جائے. بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ان ایکشن ہو اور اپنا رول ادا کرے. ٹھیک ہے, ایک تو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نوید ستی, آپ یہ بتائیے گا, آسیہ اندرابی جو ہے ان کے خلاف ایک دہشت گردی کا پرچہ اور مقدمہ, پھر شبیر شاہ اور جو دیگر قیدی ہیں اس وقت جنہیں تہاڑ جیل میں جو ہے قید کیا ہوا ہے, جولائی 2018 سے کچھ کو پبلک سیفٹی ایکٹ کی جیسے کالے قوانین کا سہارا لے کر ان کو گرفتار کیا گیا. جدوجہد آزادی میں رکاوٹیں ڈالی گئی, اجتماعی قبریں دریافت ہوئی نوجوانوں کی, پیلٹس گن کا استعمال کیا گیا, بربریت کا نشانہ بنایا گیا, ایون کہ
ایک پورا 2 کوارٹر ایسا تھا کہ جس میں معصوم بچے 6 سے 7 سال 8 سال کے بچوں کو اغوا کر لیا جاتا, انہیں قتل کر لیا جاتا تھا. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کشمیری 1 انچ بھی جدوجہد آزادی اور اس جذبہ حریت سے پیچھے نہیں ہٹے. لیکن اس کے باوجود بھی کیوں جو ہے بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس کو کامیابی حاصل ہو جائے؟ دیکھیں بالکل پہلے بھی ظاہر ہے شاہ صاحب نے بات کی, برگیڈیئر صاحب نے بات کی. 1949 میں 5 جنوری کو آج کے دن ہی جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس نے یہی ایک میسج بھی دیا تھا. شاید آج بھی ہم یہ تاریخیں دہرا رہے ہیں, یعنی بار بار یقین دہانی کروا رہے ہیں. اور کشمیریوں کی 70 سے زائد سال کی جو جدوجہد ہے, ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 اگست کے بعد جب سے مودی سرکار نے جو کچھ کیا اس کے بعد مزید اس میں تیزی آئی. اور جو آپ نے ذکر کیا اس وقت صورتحال آپ یہ دیکھیں کہ حسام جو ریاست ہے وہاں پر جتنے بھی مدرسے تھے وہاں پر اسٹیٹ آن مدرسے تھے ان کو بھی ختم کر کے وہاں پر جو ہے وہ سیکولر اسکول جو ہے اس میں جو ہے کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی وہ آپ کے سامنے ہے. دوسری طرف اگر آپ بات کریں مقبوضہ کشمیر میں, وہاں پر آپ آرٹیکل 370 یا اس کی بات کر رہے ہیں, پھر ڈومیسائل کی آپ اس سچویشن آپ دیکھ لیں. اسی طریقے سے جو باقی صورتحال میں ابھی تو جو مسلم جو شادیاں ہوئی تھیں وہاں تک بات پہنچی ہے. اور پھر جو چھوٹی موٹی جو آزادی اب جو ذکر کر رہے تھے, اب تو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے شاید ہی کوئی چیز ایسی ہے جو چھپی نہ ہو, تو پوری دنیا اس وقت جانتی ہے. اور جو ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی اگر ہم بات کریں جو طاقتور ممالک ہیں جہاں کہیں ان کا اپنے مقاصد ہو وہاں پر تو ہمیں سولوشن بھی نظر آتی ہے, وہ سوڈان کا معاملہ ہو, ویتنام کا ہو یا باقی دیگر معاملات میں. ایون ابھی تو جو برگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا کہ ٹرمپ اور اس کے جو اپنی فیملی ہے وہ جو ہماری مسلم کنٹریز ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کس قدر زور لگایا گیا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے کہاں تک کوشش کی جا رہی ہے. مقبوضہ کشمیر ہو, اس وقت مقبوضہ کشمیر سے ہٹ کر اگر پورے بھارت کی بات کریں, ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ جو وہاں پر کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, وہاں پر مسلم کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, وہاں پر آپ دیکھیں آزادی کے ساتھ نہ وہ عید منا سکتے ہیں, نہ رمضان المبارک میں جو کچھ ہوا, پھر وہاں پر ان کی جو رسومات ہیں اس کی جو بےحرمتی کی جا رہی ہے. اور پھر آپ سے دیکھیں یہ بھی کہا گیا ہے پاکستان نے, ایون پرائم منسٹر جب اوتھ لیا اس کے بعد کوشش یہ کی گئی کہ کہیں تو ڈائلاگ ہو, اور لیکن کیونکہ بھارت میں الیکشن تھے انتظار یہ اس بات کا کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت میں جو الیکشن ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا سارا کا سارا الیکشن ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے. تمام پولیٹیکل کمپین جو بی جے پی کی تھی, کوئی ایسی میٹنگ جو تھی وہاں پر یا پبلک گیدرنگ جہاں پہ خطاب ہوتا تھا سوائے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی تھی. انتظار کیا گیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا خوف کی کرامت ہے ستی صاحب, مطلب پاکستان کا آج بھی ہندوستان میں سیاست ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو خوف تو ہے نا, خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں تو کبھی بھی اس پہ سیاست نہیں ہوئی. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ ای یو جو ڈس انفو ہے اس نے بھی بہت بڑا جنی انکشاف کیا کہ بھارت کس حد تک گر سکتا ہے, وہ گرا. اور یعنی سوشل میڈیا کی حد تک ہو, ایون آپ دیکھیں سی پیک کے حوالے سے بھارت یعنی سریعام یہ کہتا ہے کہ جناب وہ اس کی خود مختاری کو خطرہ ہے. اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور جس طریقے سے ہمارے بلوچستان کے حوالے سے بات کریں, ہم سندھ کے حوالے سے بات کریں, کے حوالے سے بات کریں, وہاں بیٹھ کر یہ پکچر دی جاتی ہے کہ شاید جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اب گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے. آپ اگر اس حد تک گر جاتے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں انفارمیشن یعنی اپنے جو پروپیگنڈا وہ کرنے کے لیے آپ فیک سارا کچھ بنا لیتے ہیں, اربوں ڈالر وہاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ تو وہ کھلے عام خود کہتے ہیں کہ جناب اپنے اتنا بلین جناب رکھا ہوا ہے, جو اینٹی سی پیک سیل بنائے ہوئے ہیں. اس قدر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف وہاں پر سریعام جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے. ابھی جو ریسنٹلی جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ چند ماہ پہلے سے وہ اسٹیٹمنٹ موجود ہیں پاکستان نے, اور ایون پاکستان نے ہمیشہ سے, ایون پرائم منسٹر نے بھی آپ کے سامنے بہت سی چیزیں ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیریوں کی کہ وہ خود ایمبیسڈر کا رول پلے کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے انہوں نے سامنے رکھا ہے. 5 اگست کے بعد سے لے کر اب صورتحال دیکھیں وہ بالکل یک طرفہ, یعنی پہلے آپ ڈومیسائل کے اوپر آ گئے, پھر اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تھوڑی سی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم کمیونٹی کو وہاں کے رائٹس موجود ہیں وہاں پر, اچھا سپریم کورٹ سے لے کر تمام ادارے جہاں کہیں بھی یہ بھی اب کچھ چیزیں سامنے آئی ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلم جو ہے لیڈرشپ موجود تھی یا ان کے پاس عہدے تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. بالکل. اور اب تو اس کھیل تک آ گئے ہیں کہ وہ جو پالیسی ان کی ہے, جو آر ایس ایس کی شروع سے ایک جو ان کی جو تھیم ہے, شاید اس کو مودی سرکار جو ہے وہ عملی جامہ پہنانے کے لیے جس طرح آ گئے ہیں اور ان کے کہنے پہ جو کچھ ہو رہا ہے. آپ نے انٹائر سی پیک کی بھی بات کی اور اس پورے ریجنل کنیکٹیوٹی, لیکن برگیڈیئر صاحب کی ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں برگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے اس نیکسس کی بات کی, تھوڑا ٹرائیکے کی بھی بات کریں سر. اب تو وہ ٹرائیکا شاید نہیں رہا,
کیونکہ اب جو بائیڈن کے آنے کے بعد لیٹس سی کیا ہونے جا رہا ہے اس پورے ریجن میں. اوور آل ان کی ماضی میں بھی ہم دیکھیں تو کوئی بہت اچھا ایکسپیرینس بھی تو نہیں ہے. مغرب جو ہے وہ ایک اسپیسیفک سوچ رکھتا ہے اس جنوبی ایشیا کے لیے اور خاص طور پر اس پورے خطے کے لیے. اس کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے. چائنا کے لیے کس طرح اس نے لداخ میں جو کچھ کیا اور پھر اس کے بعد افغانستان کے اندر جو ہے وہ اپنے اڈے بنائے, کیوں بنائے. عراق IAEA کی رپورٹ آنے کے باوجود, تصدیق کرنے کے باوجود, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود, روکنے کے باوجود حملے کر دیے. یہ بتائیے گا سر, آج بھی اس کو ہم ٹرائکا کہیں یا نیکسس کہیں ان بٹوین اسرائیل اور بھارت, کیونکہ سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر پشت بنائی رہے گی اور ایک ہڈن پالیسی جو نظر نہیں آ رہی, سامنے نہیں آ رہی, میڈیا پہ اس کی بات نہیں ہو رہی, اسے اگر ہم نہ سمجھے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری ڈائریکشن میں تھوڑا ایشو آئے گا, ہماری رائٹ ڈائریکشن نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب. دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں 1.7 بلین پیپل رہتے ہیں, وچ از 1/4 آف دی گلوبل پاپولیشن. اور ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ 281 ملین لوگ ہیں جو انڈر نرشڈ ہیں اور 57% چلڈرن ہیں دوز ہو آر ناٹ اسکول گوئنگ. اور ساؤتھ ایشیا میں کون کون سے ممالک آتے ہیں. اب اس ساؤتھ ایشیا کے حساب سے اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ جو بائیڈن یا کسی کے آنے والے دنوں میں ان کے آنے سے کیا چیز ہوگا یا یہ خطہ کس طرح چلے گا, تو وہ سینٹر فار نیو امریکن سیکیورٹی ہے ایک, جس کو 2017 میں اور 2018 میں کانگریشنل ڈائریکشن سے ان کو آتھرائز کیا گیا تھا کہ آپ اسٹڈی کریں کہ آنے والے دنوں میں جو چائنا, آنے والے صدی میں جو چائنا کا رائزنگ پاور ہے یا چائنا کی جو انفلوئنس دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے اس کو امریکہ نے کس طرح کاؤنٹر کرنا. انہوں نے وہ رپورٹ تیار کی ہے, بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے, اور اس کے اندر انہوں نے 100 ریکمنڈیشنز ڈالی ہیں ہر سیکٹر کی, جس میں ملٹری بھی ہے, سوشل بھی ہے, اکانومی بھی ہے, C4 بھی ہے, ہائبریڈ وار بھی ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کمیونیکیشن بھی ہے, کنیکٹیوٹی بھی ہے. اب اس کے اندر میں صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ وہ رپورٹ ڈسکس کرنے کا تو ٹائم نہیں ہے. اس رپورٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ اپنی پار انفلوئنس کو ورلڈ دنیا میں بڑھانے میں مختلف ہیڈنگ میں جو میں نے آپ کو کہا ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکا, کیونکہ کرٹیکل ایریا جو ہے US پالیسی کے دے ریمین انکنسسٹنٹ, انکوآرڈینیٹڈ, انکمپیٹیٹو, کاؤنٹر پروڈکٹیو, تاکہ وہ US ویلیوز اور اس کے انٹرسٹ کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. اب اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والی صدی میں ہم نے جب اگر چائنا کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپنے تمام اداروں کو, اور جب وہ اداروں کا نام لیتے ہیں تو اس میں وہ پینٹاگون, CIA, کانگریس, ڈیموکریٹ, سب کو شامل کر, اکانومی, جس کو ان کو کہتے ہیں کہ جب سب ملیں گے تو ہم آنے والے دنوں میں چائنا کا مقابلہ کریں گے. اب اس کے اندر جو ایک لائن ہے وہ جو اس خطے کے حساب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے, جب وہ ملٹری ٹیکنالوجی اور ملٹری افیئرس کو ڈسکس کرتے ہیں, انڈیا کو ساتھ لے کے آتے ہیں, پاکستان کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے اس پوری پالیسی میں, تو وہاں یہ کہتا ہے کہ وہ یہ لکھتے ہیں لفظ کہ سپورٹ انڈین ملٹری چوائسز دیٹ کریٹ ڈیلیما فار چائنا ان پیس ٹائم. یہ انڈو پیسیفک کے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی ملٹری پالیسیز کو سپورٹ کرو, اس کو اختیار دو, عام کرو, اس کو ٹیکنالوجی دو, جیسے آپ نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں ان کے معاہدے ہوئے. تو جب یہ چوائسز امریکہ کی پہلے ہی ایک سینٹر فار نیو امریکن سیکیورٹی اپنی پیپر میں اپنی رپورٹ میں تیار کر چکی ہے, تو آنے والے دنوں میں جب جو بائیڈن صاحب آئیں گے اور ان کی ٹیم آئے گی جنہوں نے پہلے 11 انڈین اور جن کے اپنے ایڈوائزر رکھ لیے ہیں, تو ہمیں تیار ہونا چاہیے اس رپورٹ کی روشنی میں آنے والی دنوں میں جو چیلنج پاکستان پہ آئے گا اس میں آپ کے اندر چیلنج, ایک تو آپ ہائبریڈ وارفیئر سے گزر رہے ہیں جس کا آرمی چیف بارہ ذکر کرتے ہیں, فالس فلیگ آپریشن کا اپنا پرائم منسٹر بارہ ذکر کرتے ہیں, انڈیا کے جو ملٹری جو لائن آف کنٹرول پہ جو فائرنگ ہو رہی ہے اس کا آپ ذکر کرتے ہیں. تو ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیا جو اپنا ٹرائکا جس کی ہم بات کرتے ہیں مختلف ادوار کے حساب سے, وہ تو پالیسی کی صورت میں, انسٹیٹیوشن کی صورت میں ایگزسٹ کر رہا ہے. یعنی امریکن انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوآپریٹ کریں گے انڈیا کے ساتھ, اور جب چائنا کی آپ بات کریں گے تو CPEC میں پاکستان اور چائنا پارٹنر ہے. BOR جو گزر رہا ہے وہ کہاں سے گزر رہا ہے, جو نئی الائنسز بن رہی ہے اس میں پاکستان اور چائنا کی جو کوآپریشن کس طرح چل رہی ہے, اور وہ تمام کی تمام جو ہے امریکن کی ذہن میں نہیں بیٹھ رہی. ابھی آپ نے ذکر کیا
کہ جی وہاں پہ سی پیک کے لیے جو انہوں نے بجٹ ایلوکیٹ کیا ہوا ہے، کس طرح اس کو ابھی کل جو ہزارہ کمیونٹی کے خلاف جو ہوا یا جو ایف سی کی چیک پوسٹ پہ ہوا یا بلوچستان کو جس طرح ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں ایک نیکسس کی صورت میں نے آپ کو بتایا. نیکسس تو یہ مذہب کی بیسس پہ جو کریٹ ہو گیا ہے، اس کا مقصد ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا. اور کتنے سارے، اور اس کا ہے وہ گریٹر اسرائیل کا جو ایک خواب ہے نا اسرائیل کا. اور آپ کو پتا ہے ابھی پچھلے دنوں پومپیو جب گیا تھا اسرائیل تو مسجد اقصی کے بالکل نیچے، مسجد اقصی جہاں پہ اس کے بالکل سینٹر کے نیچے، وہاں پہ انہوں نے ایک اپنا سائناگوج بنایا جس کے اندر دروازہ یہ جو چیزیں رکھی ہیں وہ آپ اور وہ پومپیو نے جا کے اس کو وزٹ کیا. اس کی سوشل میڈیا پہ تصویریں آ رہی ہیں، میں سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اس میں پومپیو کی تصویر ہے. تو اسرائیل کا کیا خواب تھا، انہوں نے وہاں پہ کیا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کوئی تاریخ میں یہ سب موجود ہے، ریلیٹ کرتی ہے، بالکل موجود. تو وہ جو چیزیں ہیں اس میں جو نیکسس بنا ہے. اور جب آپ ٹرائکا کی بات کرتے ہیں تو وہ تو لیڈرشپ کے لیول پہ جو قائم ہوا، یا انڈیا کے ساتھ جو معاہدے اپنا جارج ڈبلیو بش نے کیے یا بارک اوباما نے کیے یا ٹرمپ نے کیے، اور جس طرح ٹرانسپورٹ اور ٹیکنالوجی، وہ چیزیں تو ایڈجسٹ کر رہی ہیں. بخاری صاحب وہ تو نہیں. اچھا برگیڈی صاحب یہاں پہ ایک بات، باقی اب نیکسٹ میں مسلمان ممالک کا کردار نہیں لے کے آ رہا کہ جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اور پہنچا رہا ہے آنے والے دنوں میں. وہ صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ کے لیے کشمیر کے لیے آپ کے بھائی نہ بولے، کشمیر میں چلے ہم کہتے ہیں مسلمان نہ بھی سوچے تو بات ہے. تو اگر انسان وہاں پہ ہیں تو ان انسانوں کی کوئی عزت ہے، ان عورتوں کی کوئی عزت ہے. تو کسی کو تو وہاں پہ ہمارے اندر سے انڈیویجول کنٹریز کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، وہ جن کو ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں ان کو تو بولنا چاہیے تھا کہ ہم نے معاہدے تو کیے لیکن مسلمانوں پہ ظلم تو نہ ڈھاؤ. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی آواز نہیں. تو یہ چیزیں جو یہ جو نیکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہے جو جس کی وجہ سے آپ کو کشمیر کا مسئلہ یا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے یا جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جس پر عورتوں کو آپ کو یاد ہے، اب مطلب یہ آج کی بات تو نہیں ہے، 1991 کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں، 1991 کی اگر آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو میں نہیں کہتا، کرسٹوفر تھامس ہیں ایک بہت بڑے صحافی، انہوں نے ٹائمز میں لکھا تھا کہ فیبروری 1991 میں کنان پوشپورہ کا علاقہ ہے، وہاں 53 عورتوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے دن کے 10 بجے 4 راجپوتانہ رائفل انڈیا کی یونٹ تھی جنہوں نے عورتوں کی بے حرمتی کی. بالکل. اچھا برگیڈی صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو آپ نے کی ابھی، بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، میں چاہتا ہوں ارشاد محمود صاحب کو بھی اس میں شامل کیا جائے. ارشاد محمود صاحب، آپ جس طرح برگیڈیئر صاحب نے اس سے ٹرائکا کا ذکر بھی کیا، گریٹر اسرائیل کے لیے جو کچھ ہے اور وہ ایک خندق ہے، یہ تمام چیزیں تو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں کہ گریٹر اسرائیل یعنی آفاقی اسرائیل کے لیے کیا کچھ کیا جائے گا بیت المقدس میں، اور پھر کس طریقے سے سرنگیں بنانے کی باتیں ہوئی، کس طریقے سے اپنا قلعہ گاڑنے کی باتیں ہوئی. یہ باتیں تو ہے، یہ ڈکی چھپی نہیں ہے. بہت لوگ اس کو افسانہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اب یہ باتیں نہیں، اب تو ہائیبریڈ وار کا دور ہے، اب تو جدت آ چکی ہے، اب یہ باتیں میٹر نہیں کرتی. لیکن ایک طرف اینٹائی سی پیک بات سمجھ آتی ہے، ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ نظر آتا ہے، اور ایک ہیجمنی، امریکن ہیجمنی اور مغرب کی جو وہ چاہتا ہے، وہ تو بات سمجھ میں آ گئی. آپ نے دیکھا کہ میڈیٹر جو ہے وہ فیسلیٹیٹر بن گیا. کس طرح فیسلیٹیٹ کیا وہ پورا 5 اگست 2019 ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد لداخ کا جب معاملہ ہوتا ہے اور وہاں پر ایک باقاعدہ طور پر جو ہے کس طرح فیسلیٹیٹ کرتا ہے، اس کے جو پشت پناہی کی جاتی ہے بھارت کی اور چائنا کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب ہمیں جد و جہد آزادی میں بھی تیزی لانی ہوگی. ابھی ہمیں اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی جو ہے تیزی سے کام کرنا ہوگا، کیونکہ جہاں سے پشت پناہی ہے وہیں پہ اقوام متحدہ بھی ہے، اس کی سیکیورٹی کونسل بھی ہیں، ویسٹ کے مفادات کے ذیلی ادارے بن چکے ہیں. آپ دیکھ لیں ان کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں، ان کی قراردادیں سامنے ہیں. جب اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اٹ مینز یہ کہ یہ جو لداخ کا ایریا ہے اس کی اپنی ایک تصویراتی اہمیت ہے اور اس میں انٹرسٹ مغرب کا نظر آ رہا ہے. دیکھیے آپ نے جو لداخ کی بات کی یہ بڑی سمجھنے کی ہے. اس کی وجہ سے انڈیا کو ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب وہ چائنا کے ساتھ کوئی کانفلکٹ اس کا پیدا ہوتا ہے یا کوئی ٹینشن پیدا ہوتی ہے تو نیچرلی اس کو جو سپورٹ ہے وہ ویسٹ سے آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 62 میں جو وار ہوئی تھی، اس وقت اگر یہ پاکستان ویسٹ کا الائی تھا لیکن ویسٹ نے دل کھول کے اور اس کو سپورٹ دیا، جوائن کر لیا. ہم ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں وفاقی وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان. بہت شکریہ گنڈا پور صاحب آپ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. گنڈا پور صاحب فرمائیے گا، آج ہم دیکھ رہے ہیں حق کی خود ارادیت کا دن منایا جا رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا جا رہا ہے. سر ڈپلومیٹک فرنٹ پر
किस हद तक हम आगे बढ़े हैं, हम किस हद तक अपना नैरेटिव बिल्ड कर पाए हैं, हम उस सॉफ्ट इमेज को बिल्डअप कर पाए हैं कि कश्मीरियों के साथ मजालिम को कई दहाइयां गुजर चुकी हैं, वो अपने हक खुद इरादियत की बात करते हैं, वो अपनी माओ बहनों की इज्जत और आबरू की बात करते हैं, उनके हक खुद इरादियत उन्हें मिलना चाहिए, इस्तिस्वाब राय उनका हक है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। हम किस हद तक आगे बढ़े हैं और हम कैसे कंपैरिजन करेंगे माजी की हुकूमतों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहली बात तो ये, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है आपने देखा है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हर फोरम के ऊपर मसला कश्मीर को उजागर किया है और उसके जो रिजल्ट हैं वो आपके सामने हैं कि उन अखबारात में, उन चैनल्स पे, उन मैगजीन में जहाँ कभी कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ था उन्होंने कश्मीर के हक में आर्टिकल्स लिखे हैं और बयानात दिए हैं और प्रोग्राम्स किए हैं। उसके बाद यूएनएससी में जो हमारा इजलास हुआ उसमें भरपूर तरीके से कश्मीर के मसले में बात की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने और डिमांड किया कि जो करारदादें मंजूर हुई हैं कश्मीर के हवाले से उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। अनफॉर्चुनेटली चूंकि कोविड हो गया और कोविड की वजह से दोबारा इजलास नहीं हो सका, लेकिन उस तरीके से डिप्लोमेसी यूएनएससी में नहीं हो सकी। हमारा जो प्रोग्राम था वो ये था कि इस दफा भरपूर तरीके से मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारी बातचीत जो हुई थी और हम उसको दोबारा पेश करेंगे और हर तरीके से इंश्योर करेंगे और फोर्स करेंगे यूएनएससी को कि जो करारदादें मकबूजा कश्मीर के हवाले से मंजूर हुई है उन पर अमल दरामद किया जाए। इसके साथ साथ भारत ने जो इक़दाम किए हैं 2019 से लेके शुरू हुए हैं, जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की है, उसको हमने एक तरफा मुस्तरद भी किया है। और आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिसेंटली जो OIC की मीटिंग हुई और उन्होंने भी सपोर्ट किया कश्मीर की कॉज को और कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, तो इंशाल्लाह हमारी डिप्लोमेसी फ्रंट फुट पे है इस वक्त। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरीके से इमरान खान साहब कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि इसी हुकूमत में ही इंशाल्लाह कोई वे फॉरवर्ड निकल के इनके लोगों को जो है इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर के लोगों को अपना जो एक करारदाद मंजूर हुई है और प्लेबिसाइट होना है, इंशाल्लाह वो होगा और अपना इंशाल्लाह दिखाने को मिलेगा। अच्छा गंडापुर साहब, ये बताइएगा, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा एक अहम इजलास तलब किया था, सुफरा कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, उससे भी एक नई उम्मीद पैदा हुई थी। आप सफारती महाज से समझते हैं कि हमारे सुफरा को ज्यादा से ज्यादा मुतहरिक होने चाहिए, उनको 24 आवर्स की बुनियाद पर जो है काम करने की जरूरत है, अपना नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है, कश्मीर में होने वाले मजालिम को उजागर करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तो बेहतरीन सोर्स जो है इन सुफरा की है, इन एम्बेसडर्स की है। जी बिल्कुल, ये जितनी भी आप चीजें बयान कर रहे हैं यही हमारी डिप्लोमेसी का जो है हिस्सा है और उसमें इस तरीके से इंशाल्लाह अब मुख्तलिफ ममालिक की सपोर्ट के साथ साथ ये मुख्तलिफ फोरम को इकट्ठा करके अपने साथ मिला के इंशाल्लाह काम किया जा रहा है। उसका मकसद यही है कि अब इतने 7 ढाई और ज्यादा अर्सा गुजर चुका है, लेकिन एक ऐसा बुनियादी हक जो कि इंसानी हकूक के भी लॉ में बनता है, उनका इंटरनेशनल लॉ में बनता है और इनको नहीं मिल रहा, उसकी वजह यही थी कि पिछली हुकूमतों में हमने थोड़ी कमजोरी जाहिर की और हमने कश्मीर के मसले को उस तरीके से उजागर नहीं किया और उस पर डिप्लोमेसी नहीं की और ममालिक को साथ मिलाकर मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ मिलाकर उस तरीके से काम नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब सीरियस हैं इसके ऊपर, जिस तरीके से वो जिस फोरम पे जाते हैं, किसी मुल्क के सरबराह को मिलते हैं तो कश्मीर में की बात करते हैं, कश्मीर के लिए सपोर्ट मांगते हैं उससे, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन और उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो कुर्बानियां मकबूजा कश्मीर के लोगों ने दी हैं उनके बावजूद से लेकिन अब तक इंशाल्लाह उनको उनका फल मिलेगा, करीब मिलेगा और इंशाल्लाह उनको आज़ादी दिला दिया। बहुत शुक्रिया आपका अली अमीन गंडापुर साहब, वफाकी वजीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, आप अपनी गुफ्तगू को भी कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं मजीद भी ऐड करना चाहूंगा, हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो डायरेक्शन है, जो हमारी सिमत है, यानी हालात में बेहतरी नहीं आ रही, उम्मीद तो बहुत ज्यादा है, बैनुल अक़वामी दुनिया हमें स्पेस मिली है, अक़वाम मुत्तहिदा में मिली है, 50 साल के बाद मुकदमा सिक्योरिटी काउंसिल में भी आया है, कोई समझते हैं कि कुछ जिद्दत मजीद भी लानी चाहिए? देखिए, स्पेस तो मिली है, फर्स्ट बड़े एक अरसे के बाद बायलेटरल इशू से लेके इसको हम दोबारा मल्टीलेटरल फोरम पे लेके गए। इंटरनेशनल इदारे कश्मीर के ऊपर नहीं बात करते थे, ठीक है, सलामती काउंसिल में कोई ज्यादा कामयाबी नहीं हुई, लेकिन सलामती काउंसिल के में ये मुसलसल इसका ज़ेरे बहस आना, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी हमारी इस बात को डेमोस्ट्रेट करती है कि हमने मल्टीलेटरलिज्म की तरफ रुजू किया और इंटरनेशनल इदारों को इन्वॉल्व करने लगे। सेकेंडली, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट बार बार हम इस फोरम पे भी जिक्र करते रहे, वो रिपोर्ट्स जो हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट हैं।
اس لیے کہ ان میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو 2 رپورٹس میں ریپیٹ کیا گیا کہ یہ کشمیریوں کا رائٹ ہے اور اس کی ریسپیکٹ کی جانی چاہیے. پھر ہیومن رائٹس وائلیشن پہ اس نے کہا کہ ایک انٹرنیشنل کورٹ آف انکوائری بننا چاہیے. پھر کشمیر کے اندر کشمیر میں جتنے ایشوز تھے ان کو اس رپورٹس نے کیپچر کیا. ان رپورٹس نے آپ کو ایک بہت اسٹرانگ بیس فراہم کیا ہے جس کی وجہ سے دنیا جو سینسیٹائز میں کہنا چاہتا ہوں جو دنیا آپ کی طرف سینسیٹائز ہوئی ہے وہ صرف 5 اگست کے اقدام کی وجہ سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے 2 رپورٹس کا وقت بہت کم ہے. سیفی صاحب آپ بتائیے گا, جس طرح بریگیڈیئر صاحب بھی فرماتے ہیں ہمیں بہت چوکنا رہنا ہوگا. ایشو یہاں پہ کشمیر تو ہے لیکن کشمیر کا معاملہ اب تھوڑا پیچیدگی کی اس کی جو وجہ ہے وہ اینٹائی سی پیک ایک سوچ ہے اور ایک وہ جو گریٹر اسرائیل اور وہ پورے نیکسس جس کی بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی. ابھی ہمیں ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے ہیں, کیا میئرز ہونے چاہیے؟ دیکھیں کووڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے بہت سی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو اسپیڈ تھی جو پرائم منسٹر خود بلکہ شاید ہی کوئی ایسا فورم ہو جو پہلے بھی بات ہوئی کہ اس وقت پاکستان یعنی کشمیر کا معاملہ پوری دنیا نے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں جو جب سے آپ نے دیکھا کہ 5 اگست کے بعد سے یعنی دوبارہ سے زندہ ہوا ہم اگر اس کو یہ کہیں اور پھر سوشل میڈیا ہو اور ایسے ایسے جریدے ہم نے دیکھے جنہوں نے اس پہ بڑی انویسٹیگیٹو ٹائپ رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں اور شاید ہی کوئی ملک ہوگا جو اس کشمیر کے معاملے کو نہیں جانتا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پرائم منسٹر نے بھی کہا جو ہمارے جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی کوشش کی اور اب کووڈ کے بعد سے دوبارہ سے اس کو اگر دوبارہ سے جان ڈالی جائے یہ معاملہ اثر نو اس کا جائزہ اور اس کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی اور مزید اس میں جو ہے ایک جدت اور جس طرح ہائبرڈ وار کے ذریعے پاکستان کو گھیرا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے اس کی مؤثر ایک حکمت عملی جو ہے اس کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب, آپ کی قیمتی تجاویز کا بہت شکریہ. اسی طرح ارشاد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نوید ستی ہمارے ساتھ موجود تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.